जब मैं और बाजी छोटी थी, अम्मी अब्बू के झगड़े रहते थे, क्योंकि ताया ताई, चचा चची, दादा दादी सभी मिलकर अम्मी को डांटते थे। कई बार इस मार फटकार की वजह से अम्मी को दौड़े पड़ जाते थे। खुदा खुदा करके अब्बू ने अलहदा घर ले लिया और हमें सुकून मिल गया। साथ ही आमदनी में भी इजाफा हुआ। हम चैन से जीने लगे। फिर जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि अचानक मौत ने वाले साहब को दबोच लिया। एक बार फिर हम गर्दाब में फंस गए। तभी खाला हमदर्द बनकर आई और मेरी बहन को ब्याह कर ले गई। वो तो अच्छी नीयत से बाजी को ब्याह कर बहू बना कर ले गई थी, लेकिन उनके बेटे को मेरी बहन पसंद ना आई और उसने पहले ही दिन मेरी बहन को तलाक दे दी। अम्मी ने बहुत कोशिश की कि बाजी का घर आबाद रहे, मगर उनकी एक ना चली। इस सारे सदमे की वजह से मेरी बाजी अब नॉर्मल हो गई और उनको दौरे पड़ने लगे। जब बाजी का निकाह हुआ, उनकी उम्र 15-16 बरस थी। उस वक्त मेरी माँ ने मेरा रिश्ता भी दो दूर पार के जानने वाले से कर दिया, लेकिन मेरी शादी 10 साल के बाद हुई। जब मैं 16 बरस की हुई तो मेरी माँ ने कहा, बेटी देखना, जो भी हालात हों समझौता करना, गुजारा करना, कहीं अपनी बड़ी बहन की तरह तलाक ना हो जाए। मैं 2 बेटियों का बोझ कैसे संभालूंगी। मैंने अपनी बाजी के हालात देखे हुए थे कि टेंशन से उनका दिमाग उलट गया था। बस मैं अल्लाह ताला के हजूर यही दुआ की कि अल्लाह मेरा हर मुश्किल में साथ देना। ये अहद भी किया अपने आप से कि वो जैसा भी सलूक करेंगे मैं माँ की खातर सह लूँगी और घर से कभी कदम ना निकालूंगी। शोहर का हर कहा मानूंगी और उसकी फर्मा बरदारी करूंगी। शोहर के घर आकर पता चला कि शादीशुदा जिंदगी कितनी मुख्तलिफ और बदली हुई होती है। अम्मी को मुझसे बहुत प्यार था। मैं अगर अपनी आंखों में आंसू लाती तो अम्मी के दिल से आंसू निकलते। शुरू में मेरे शोहर शहरोज मेरे साथ अच्छे रहे, एक भले मानस और मस्कीन से आदमी लगते थे। बाद में उनके गुण खुले। शहरोज की आदत थी कि मुझको कभी ना डांटते थे, कभी मुझ पर चिल्लाते, ना ऊंचा बोलते थे। जो फरमाइश करते वो पूरी कर देते थे, लेकिन मेरे साथ थोड़ी अजनबियत बाकी रखी थी। बेतकल्लुफ़ी की बजाय तकल्लुफ़ से काम लेते और मैं समझती थी कि गालबन ये उनकी शख्सियत का ही एक पहलू है। हमारे दरमियान ज़हनी हम आंगी थी, कभी झगड़ा और इख्तलाफ ना हुआ था। वो दरगुजर करने वाले और मैं अमन पसंद थी। फिर झगड़ा क्यों और कैसे होता। लोग कहते थे कि एक मिसाली बीवी है। दोनों मियाँ बीवी शरीफ और अच्छी तबीयत के मालिक हैं, लिहाजा इनकी ज़िंदगी की गाड़ी बगैर किसी धचके और नुकसान के, बगैर खैरो अफियत चलती रहेगी। हमारी शादी के चंद साल बाद बहुत पुरअमन गुजरे, लेकिन फिर किस्मत का लिखा सामने आ गया। शादी के 3 बरस बाद भी मैं साहिब औलाद ना हो सकी तो मेरी सास के तेवर बदलने लगे और वह ठंडी आहें भरने लगी। ऐ काश मेरे बेटे के हाँ औलाद हो जाती और मेरी आंखें भी पोते पोतों की खुशियाँ देख लेती। बार बार ऐसे फिक्रे सुनकर मैं परेशान होती। आखिरकार मैंने अपनी सास से कह दिया कि आप बेशक अपने बेटे की दूसरी शादी कर दें, मगर मुझको ऐसे ताने ना दें, क्योंकि औलाद होना या ना होना अल्लाह की मर्जी है, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं तो समझी थी कि इस बात पर मेरे शोहर कहेंगे कि कैसी बात करती हो, तुम जैसी अच्छी खिदमत गुजार बीवी पाकर भला मैं क्यों दूसरी शादी का सोच। औलाद जब अल्लाह ताला ने देनी होगी तो तुमसे ही हो जाएगी, भला तुम पर क्यों मैं सोतन लाऊं। लेकिन इनका रद्द अमल मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छा और फर्मा बरदार बेटा था। इसका सिला मेरी माँ ने मुझे ये दिया कि मेरी शादी मेरी ही मर्जी के खिलाफ तुमसे कर दी, हालांकि मैं कहीं और शादी करना चाहता था। देख लो, यह जुल्म नहीं तो और क्या है। उनकी इस बात पर मेरा दिल दुख सा गया। मैं तो उनसे दिलो जान से मुखलिस थी और उन्होंने जिस तरह हुस्न सलूक के साथ मुझे रखा था, मैं तो उनकी गर्विदा और एहसान मंद थी, क्योंकि मेरी बाजी का हशर सगी खाला के बेटे ने जो किया वो दुनिया जानती थी। उनके इस तरह कहने का मैंने बुरा नहीं मनाया, लेकिन मुझे दुख तो ज़रूर हुआ। लेकिन अपने शोहर के लबो लहजे में हसरत और मायूसी का समंदर देखकर मैं उनके लिए दुखी हुई। जी चाहा कि उनको ढेर सारी खुशियाँ मिल जाएं जो मुझसे नहीं मिली। मैंने तभी दुआ दी कि ऐ अल्लाह पाक मेरे शोहर को वो सारी दिली खुशियाँ अता कर दे जो वो चाहते हैं, क्योंकि मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ। खुदा ने सदके दिल से निकली हुई मेरी दुआ सुन ली, मगर फिर साथ ही मेरी बर्बादी भी शुरू हो गई। यूं कि मेरा इतना अच्छा खुश इखलाक सीधा सादा शरीफ शोहर किसी और के चुंगल में फंस गया। और एक दिन हमारे घर शहरोज की खाला और खालू तशरीफ़ लाए और जाते वक्त इसरार किया कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो। उनकी मोहब्बत बड़े इसरार पर सास ने कहा, ठीक है, तुम दोनों मियाँ बीवी चले जाओ, 2-3 दिन रह के आ जाना। मैं भी तैयार हो गई और हम उनकी खाला के घर चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो दरवाजे पर उनकी कज़न, जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसने दरवाज़ा खोला। ये शहरोज की खालाजाद रहीला थी।
خیر ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، رحیلہ نے ہمیں عزت سے بٹھایا، پھر ہمارے لیے کھانا بنانے کچن میں۔ یوں باتوں میں دن گزرا۔ شام کو شہروز ان کی چھت پہ چلا گیا، پیچھے پیچھے رحیلہ بھی چلی گئی۔ وہاں ان دونوں نے کافی دیر باتیں کی مگر مجھے نہ بلایا۔ میں بھی ان کی امی کے پاس بیٹھی رہی نیچے۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، میرا دل بہلاتی رہی، لیکن میرا دھیان اپنے شوہر اور اس کی کزن کی طرف ہی جا رہا تھا۔ دونوں تقریباً 3 گھنٹے چھت پر رہے۔ رات کو میں نے شہروز سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی دیر پر چھت پر رہے؟ مجھے نہیں بلایا آپ نے؟ آخر کیا باتیں اپنی کزن سے کرتے رہے؟ وہ بولے، کمال ہے، رحیلہ میری کزن ہے اور اس نے مجھے سے ایسی باتیں کہی ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ میں نے بہت بار کہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح، لیکن مجھے کہنے لگے تم سن کے کیا کرو گی۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، پھر گاؤں گھومنے کے لیے گئے، پھر واپس آ کر لنچ کیا اور دوپہر کو سب سو گئے۔ میں اور شہروز بھی اپنے کمرے میں سونے جا رہے تھے کہ رحیلہ نے انہیں اوپر چھت پر آنے کا اشارہ کیا اور وہ اوپر چلی گئی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کے معذرت کی کہ میں ابھی آتا ہوں۔ میں تو منہ دیکھتی رہ گئی۔ رحیلہ چھت پر میرے شوہر کو کہنے لگی، میں اور تم بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے رہے ہیں، پھر خالہ نے تمہاری شادی تمہاری بیوی سے کر دی، لیکن میں تمہاری دوسری بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میری خاطر نہ صحیح، اولاد کے لیے بالآخر تم کو شادی تو کرنی ہی ہوگی، تو میں راضی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ دونوں باتیں کرتے رہے۔ میں سیڑھیوں میں کھڑی سنتی رہی، اور جب یہ آنے کو ہوئے تو میں دبے قدموں اپنے کمر میں آ کر پلنگ پر لیٹ گئی، جیسے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ دن بعد ہم ان کے گاؤں سے اپنے گھر لوٹ آئے، لیکن گھر آ کر میں نے اپنے خاوند میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے، مجھ سے بھی بات بھی کم کرتے تھے۔ آخر ایک دن میں نے پوچھ لیا، تب انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا۔ بولے کہ رحیلہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں بھی اس کو بچپن سے پسند کرتا تھا، لیکن پھر میری شادی تم سے ہو گئی۔ اچھا تو پھر آپ کے ارادے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے ارادے یہ ہیں کہ دل میرے بس میں نہیں ہے، لگتا ہے مجھ ہی سے کسی نے چھین لیا ہے۔ میرا دل بس رحیلہ کے پاس ہی رہ گیا ہے۔ میں دل سے تو اپنے شوہر کو بہت مشکور ہوئی کہ انہوں نے مجھ پر اعتبار کیا اور مجھے اپنے دل کا راز بتایا۔ میں اپنے شوہر کو بولا کہ آپ ایسے گھٹ گھٹ کر نہ جئیں، میں خوشی سے آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں۔ ہماری اولاد بھی نہیں، کیا خیر، کیا خبر تقدیر نے اسی طرح نصیب میں خوشی لکھی ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے اپنے خاوند سے اتنی محبت تھی یا میں ایک عظیم بیوی بننا چاہ رہی تھی۔ میں نے ان کو خود ہی اجازت دے دی۔ 2 ہفتے بعد ان کی کزن رحیلہ اپنے والدین کے ہمراہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے تو آنے سے میرے تو معصوم سیدھے سادے شریک زندگی کے چہرے پر مسرت کے بے شمار چشمے پھوٹ پڑے، اور وہ بات بات پر ہنس رہے تھے۔ ان کی شخصیت کا یہ رنگ دیکھا تو میں تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے تو مجھے باورچی خانے میں لگا دیا اور خود ان کے ساتھ کچھ گپیوں میں مشغول ہو گئے۔ میں کھانا تیار کیا، دسترخوان سجایا، سب نے کھانا کھایا، مگر مجھے کسی نے نہ بلایا، حتیٰ کہ میرے اپنے شوہر نے بھی نہیں۔ کھانے کے بعد یہ لوگ باہر سڑک پر گھومنے نکل گئے، کیونکہ شام ہو رہی تھی اور شام کا سلونا پن ہر ایک کے دل کو بھا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ باقی سب لوگ تو پیچھے تھے، مگر شہروز اور رحیلہ بہت آگے نکل گئے۔ دور سے کیا دیکھتی ہوں کہ رحیلہ شہروز کو نشانی کے طور پر اپنی چوڑی اتار کر دیتی ہے، اور میرے شوہر نے اپنی جیب میں ڈال لی اور کبھی جدا نہ ہونے کا اقرار کیا۔ صبح یہ لوگ واپس چلے گئے۔ رحیلہ کے جانے کے بعد میرے خاوند پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ بات کرتی تو جواب نہ دیتے، کوئی سوال کرتی تو ان کو اچھا نہ لگتا، کہتے مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں اپنے بس میں نہیں ہوں۔ علیحدہ کمرے میں جا کر سو جاتے اور دیر تک میوزک لگا بس وہ تو کوئی حسین سپنا سجا چکے تھے۔ میری مداخلت ان کو ناگوار گزرتی تھی۔ میں تو ایسی ہو گئی تھی جیسے میری روح مجھ سے بچھڑ گئی ہو۔ زندہ تو ہوں، زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ ان کو تو کچھ نہ کہتی تھی، مگر خود کو یوں کھا رہی تھی جیسے ندی چپکے اپنے کناروں کو کھاتی رہتی ہے۔ ان سے وعدہ جو کر چکی تھی کہ بے شک اپنی خوشیاں پوری کر لیں، میں رکاوٹ نہ بنوں گی اور نہ مداخلت کروں گی۔ اب تو میں مجبور تھی، اپنے ہاتھوں خود ہی باندھ لیے تھے۔ لگتا تھا ابھی آسمان ٹوٹ کر مجھ پر گر پڑے گا۔ شہروز پہلے چھٹی کا دن گھر پر گزارتے، لیکن اب اس دن وہ گھر نہ ہوتے اور رحیلہ کے ساتھ چھٹی گزار کر آتے۔ اگر یہ سلسلہ مختصر وقت کے لیے ہوتا اور یہ شادی کر لیتے تو بھی مجھ کو اس قدر تکلیف نہ ہوتی، مگر یہ ملاقاتوں اور پیار محبت کا سلسلہ 4 سال چلا۔ اس عرصے کے پل پل میں ایک اندیکھی آگ میں خاموشی سے سلگتی اور جلتی رہی۔ دعا کرتی تھی کہ کاش میرا شوہر اپنی خالہ زاد سے شادی کر لے جلد از جلد، تاکہ میری لامتناہی اذیت میں کچھ تو تبدیلی آ جائے۔ اس کہانی کا کوئی منطقی نتیجہ، کوئی انجام تو نکلے، مگر مار ڈالنے سے ڈرانے کی اذیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میں ان کو کیسے سمجھاتی؟
اپنی خواہش کی غلامی میں شہروز نے میری ذات کو ایسے بلایا کہ میں تو جیتے جی ہی مر گئی۔ خیر کچھ عرصے بعد میری نند کی شادی آ گئی۔ شادی پر رحیلہ بھی آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے پیار محبت کا کھیل رچایا جاتا تھا، اور جو کچھ میں نے ہوتے دیکھا خدا کسی بیوی کو نہ دکھائے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب کچھ اس طرح ہوتے جیسے روحوں کو جنت مل جائے۔ میری جان نکل جاتی اور ان کی جان میں جان آ جاتی۔ شادی میں بھی ایک دوسرے کے گرد پروانہ وار پھرتے اور خط لکھتے تھے جس میں جانے کیا لکھا ہوتا تھا۔ حد یہ کہ میرا شوہر شہروز مجھے خط دے کر کہتا کہ جاؤ چپکے سے رحیلہ کی مٹھی میں دے آؤ، اور کھلونا نہیں اور کھولنا نہیں، پڑھنا بھی نہیں۔ دیکھو تم کو میری قسم ہے، اگر خط اس کو نہ دیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھوں گی۔ پہلے رحیلہ کو ڈرنک پیتی اور پھر جھوٹی بوتل شہروز پیتے۔ پہلے رحیلہ ڈرنک پیتی اور پھر جھوٹی بوتل شہروز پیتے۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور بے شمار آنسو میری آنکھوں سے گرتے رہے۔ ہر وقت اس کی فوٹو بھی کھینچتے تھے۔ شادی ختم ہو گئی، سب مہمان اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ تبھی شہروز کی خالہ نے میری ساس سے بند کمرے میں کچھ دیر باتیں کی۔ کچھ ہی دنوں بعد رحیلہ کے والدین دوبارہ آ گئے اور میرے ساس سسر سے کہا کہ ہماری دونوں بچیاں جوان ہیں، اب آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ رحیلہ پہلے ہی میری ساس کو کہہ چکی تھی کہ شادی کے دوران کہ آپ میرے والدین سے میرا رشتہ مانگے، میں دوسری بیوی بننے کو تیار ہوں۔ میں تو اپنی ماں سے بھی دکھ نہ بیان کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ ہر حال میں اپنے سسرال میں صبر و شکر کر کے رہنا، کبھی طلاق لے کے گھر نہ آنا۔ کوئی عورت اتنی مجبور اور بے بس نہ ہوتی جتنی میں تھی۔ میرے شوہر نے اپنا بیڈ روم علیحدہ کر لیا تھا۔ جب میرے پاس بیٹھتے تو رحیلہ کی تسبیح پڑھتے تھے کہ وہ جب شادی ہو کے آ جائے گی تو تم اس سے جلو گی تو نہیں، اس کے ساتھ ہنس کے بات کرنا، اچھے سے سلوک کرنا، وہ زیور پہنے گی تو تم اس سے لڑو گی تو نہیں، ہم سیر کو جائیں گے تو تم خفا تو نہ ہونا۔ ایسی باتیں ان کے منہ سے سنتی تو خودکشی کرنے کا جی چاہتا تھا۔ تب میں آرزو کرتی کہ ان دونوں کی شادی سے پہلے خدا مجھ کو اس جہان سے اٹھا لے۔ ایک ماہ بعد میری ساس رحیلہ کے گھر گئی۔ جب بات تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی منگنی تو کسی اور سے کر دی ہے۔ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا جس سے منگنی کی تھی۔ جب والدین نے گھر آ کر شہروز کو یہ خبر دی تو اس کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ سارے خواب اور ارمان مٹی میں مل گئے۔ شہروز خود اپنی خالہ کے گھر گئے۔ رحیلہ سے بات کی تو وہ بولی، کیا کروں، مجبور ہوں، والدین نے فیصلہ کیا ہے، بغاوت نہیں کر سکتی۔ وہ تو حیران اور ششدر تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے، عمر بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھایا کرتی تھی، پر وہاں شہروز کی کسی نے نہ سنی، اپنا سا منہ لے کر لوٹ آئے۔ ایک دن خالہ آ گئی، میری ساس کو کہنے لگی کہ ہم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ میری بیٹی کو بغاوت پر مجبور کرتا ہے۔ ماں نے شہروز کو جب یہ احوال بتایا تو وہ رنجیدہ ہو کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ تب میں نے دلاسا دیا اور کہا کہ میرے سرتاج اس قدر رنجیدہ مت ہوں، شاید یہی آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ روتے تھے اور کہتے تھے میرا کیا قصور۔ رشتے کی بات تو خود پہلے رحیلہ نے شروع کی تھی، پھر مجھ سے 4 سال تک عشق مزاجیاں کرتی رہی، مجھے اس حال تک پہنچایا اور پھر اچانک ہی رخ بدل لیا۔ اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کی پٹری یکدم ہی بدل لی۔ ایسا تو کبھی میں نے سوچا نہ تھا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت تسلیاں بھی دی، پر یہ باتیں میری خاوند کا دل نہ بہلا سکی۔ وہ کہتے تھے کہ رحیلہ کے والدین نے نہیں، خود رحیلہ نے بے وفائی کی ہے، اس نے ہی رخ موڑا ہے۔ کافی دن میرے شوہر افسردہ رہے اور ان پر خالہ کی طرف سے انگلیاں بھی اٹھتی رہیں۔ آخر انہوں نے سمجھوتا کر لیا اور رحیلہ کو بھلا کر میری طرف ہی لوٹ آئے۔ میرے آنچل نے ان کو پناہ دی، پہلے سے زیادہ پیار دیا کہ وہ رحیلہ کی بے وفائی کی چوٹ بھلا دے۔ یہ سب تو ہو گیا، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ اولاد نہیں ہوئی، کوئی تو سبب ہوگا، اس کا علاج بھی کرانا چاہیے۔ میں کئی بار لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ بھی کرواتی تو وہ کہتی کہ آپ میں کوئی نقص نہیں۔ آخر ایک سن میرے بہت پر اصرار پر یہ بھی چیک اپ کروانے کو راضی ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 6 ماہ علاج کرائیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ شہروز نے علاج کرایا اور پھر خدا نے کرم کر دیا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا کر دیا اور پھر 1.5 سال بعد بیٹی۔ اب تو میں 3 بچوں کی ماں ہوں، مجھ پر بانجھ ہونے کا قلق بھی مٹ گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے نہ صرف مجھے سوتن کے دکھ سے بچا لیا بلکہ اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ بچے خدا کی طرف سے انعام ہوتے ہیں کہ ان سے زندگی میں خوشیوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج میرے دامن میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو بس ایک یقین کی کمی ہے، ایک کسک سی کہ جب بھی شوہر کی وہ باتیں اور گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے تو میرا جی چاہ جاتا ہے اور زور زور سے رونے کو۔ جس امتحان سے میں گزری ہوں، میری خدا سے دعا ہے کہ وہ کسی عورت کو بھی ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔